अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेर। आप सबको सुबह बखैर। आज सोमवार का दिन है और ज़ाहिर बात है जब सोमवार का दिन आता है तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं हाय रब्बा नहीं उठ सकते हैं, थोड़ा सा और लेट हो जाते हैं, थोड़ा सा और 5 मिनट और, क्योंकि 2 दिन आपने रेस्ट पे गुजारे होते हैं और फिर अनरेस्ट होना होता है। और मंडे की जो दौड़ है वो आगे की तरफ अपने काम की ओर जाना है। काम मुख्तलिफ काम है, हर शख्स जो है दूसरे से मुख्तलिफ काम करता है। और मैं समझता हूँ कि काम जो भी हो, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, काम ईमानदारी से करना चाहिए। जब आप अपने काम के साथ मुखलिस होते हैं, यकीन माने आपको काम करने का मज़ा भी आता है। मैं जब बाहर था तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे सीखी कि लोग, जितने भी लोग थे, वो उमूमन यानी चाहे वो झाड़ू वाला है, चाहे वो साफ़ सुथराई वाला काम कर रहा है, या कोई बैंक में जॉब कर रहा है, या किसी टेलीविज़न की स्क्रीन पर काम कर रहा है, हर शख्स अपने काम के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ पेश आता था और उस काम को एंजॉय करता था। और बहुत सारे ऐसे लोग मैं जब मिलता था, जब हमारी बातें होती थी, तो जब उनसे मैं पूछता था कि उनकी जो फैमिली में यानी वालिद साहब का डिजिग्नेशन उससे ज़्यादा हाई था, लेकिन जो नौजवान होते थे वो कुछ और ऐसे काम के जो छोटे मोटे काम होते। तो एक नौजवान से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उसने कहा कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। बेशक मेरे वालिद साहब यहाँ के बहुत बड़े अफसर हैं, लेकिन मुझे अपने काम से मोहब्बत है। मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ और अपने काम को दिल जान से चाहता हूँ और अपने काम के साथ ही मगन रहता हूँ। तो ज़ाहिर बात है काम के बग़ैर ज़िंदगी अधूरी है, और काम है तो आप हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ का बिल्कुल शायद कायल नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से मैंने रेस्ट निकाल दिया है। शायद लोग एतवार को भी आराम करते हैं, हाँ मैं इस तरह तो स्ट्रेसफुल जॉब ज़ाहिर बात है हमारी होती भी है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हाँ थोड़ा सा रेस्ट किया, एज इट ओके, इट्स ओके, आप आराम से आगे जाके पूरा हफ्ता चला सकते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे ऐसे दोस्त देखता हूँ कि बस आराम ही आराम। तो जब आप इतना ज़्यादा आराम करते हैं तो यकीन माने फिर मामला ज़िंदगी में बड़े मुश्किल और बड़े कठिन हो जाते हैं। काम के साथ चाहे वो जिस जगह आप काम करें, जहाँ जॉब कर रहे हैं, मन लगा के काम करें, यकीन माने। और एक चीज़ जिसका मैं समझता हूँ कि मेरा पर्सनल तजुर्बा ये है कि जहाँ जिस एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, कोशिश करें एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करें ताकि आपको काम का मज़ा आए। हमने उमूमन जो है आपकी छोटी मोटी यानी स्माइल से किसी का कोई खुश हो सकता है, किसी का दिन बन सकता है। लेकिन अगर आपने माथा बनाया हुआ है और मुंह चढ़ाया हुआ है तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, वो दिन उसका भी ख़राब और आपका अपने भी ख़राब। तो जब भी अपने ऑफिस जाते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, विद अ स्माइली फेस, यकीन माने आपका दिन अच्छा गुजरेगा तो सबका दिन अच्छा गुजरेगा, और आपका अपना दिन गुजरेगा तो घर में जाके भी जो माहौल है वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गुजरेगा। बहरहाल हमारी कोशिश होती है, क्योंकि मंडे का दिन है और काम का दिन है, तो बहरहाल आपको ये जो आपकी अपनी फेवरेट है वो यानी वो डोज जो आप सबका फेवरेट है, हालांकि डोज जो है हमारी कोशिश होती है कि आपको एक अच्छा सा डोज दिया जाए। इस वक्त ज़ाहिर बात है कि हम बहुत सारे लोग जाके रील्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग ड्रोन से फुटेज निकालते हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जाके क्या करते हैं कि जितनी भी तारीख़ी ऐसे जगह मिलती हैं वहाँ पे जाके लोग कोई ना कोई ऐसी चीज़ खींचने की ताकि उसको जाके फिर अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगाया जा सके। लेकिन आज हम आपको अहराम मिस्र की चोटी की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे इजाज़त नहीं है, सब कुछ ममनू है, लेकिन वहाँ पे कुत्ता पहुँच जाता है। जी हाँ, कुत्ता। तो सयाह अक्सर आपने देखा कि अहराम मिस्र की यादगारों के ऊपर पैराग्लाइडिंग करते तो दिखाई देते हैं, क्योंकि इन अहरामों पर चढ़ना सख्त मना है। मिस्टर ली ने अहराम की हज़ारों फुट की बुलंदी पर कुछ हरकत देखी और करीब से पता चला कि ये कुत्ता है जो परिंदों का पीछा करते करते अहराम की चोटी तक पहुंच गया है। ये फौरी तौर पर वाज़े नहीं हुआ कि कुत्ता कैसे पहुंचा या वो नीचे कैसे उतरा। गैर मुतवक्का नज़ारे ने जो है बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन को परेशान कर दिया, और क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ के ख़दशात की वजह से अहराम पर चढ़ना सख्ती से मना है, कुत्ते की चढ़ाई ने ऑनलाइन तजस्सुस को जन्म दिया। एक एक्स सार्फ ने लिखा, अब ये इसका अहराम है इसलिए इसको फतह कर लिया है। एक और ने मजाक में लिखा, कभी कभी आपको सबसे ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है और कुछ परिंदों पर
भोंकना पड़ता है। लेकिन बहरहाल मज़े की स्टोरी थी तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। अमेरिका में दर्जनों रैकून्स जो हैं वो खातून को उन्होंने घेर लिया है और ऐसे बेपनाह वीडियो आती है। हमें भारत से मुख्तलिफ जानवरों की आती हैं जहाँ अक्सर बंदरों की शरारत है, लेकिन अब वाशिंगटन की जो कैटशप काउंटी है, वहाँ पे काउंटी में शेरिफ डिप्लॉयड्स को अक्सर जानवरों के बारे में कॉलें आती हैं। लेकिन हाल ही में एक खातून की तरफ से मौसूल होने वाली 911 कॉल में पोलिसबो के करीब एक खातून के घर को दर्जनों रैकून्स की जानिब से घेरने की इत्तला मिली। शेरिफ के दफ्तर के तर्जुमान क्यू मेगार्टी ने कहा कि खातून ने इत्तला दी कि 50 से 100 रैकून्स के इस तरह धावा बोलने पर उन्हें अपने घर से भागना पड़ा है। खातून ने डेपुटीज़ को बताया कि उन्होंने कई दिहाइयों पहले रैकून्स के एक ख़ानदान को खाना खिलाना शुरू किया था और तकरीबन 6 हफ्ते पहले ठीक था, लेकिन ये तादाद मुट्ठी भर से बढ़कर अब 100 के करीब हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, स्क्रीन पे आप इन मज़े रैकून्स को देख सकते हैं जहाँ पर वो अब उस घर के मुंतज़िर हैं कि भाई साहब हमें भी खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है हमको। 100 बरस कबल दफन किए गए कैप्सूल से नादिर बाक़ियात बरामद हुए हैं। हाँ जी, अमेरिका के नेशनल वर्ल्ड वॉर 1 म्यूज़ियम में एक मेमोरियल ने 100 साल पुराना यानी 100 साल पुराना एक कैप्सूल खोला जिसमें अखबारात समेत उस वक्त के अमरीकी सदर कैलून कॉलेज का एक ख़त मौजूद था। ये टाइम कैप्सूल म्यूज़ियम के लिबर्टी मेमोरियल टावर में 1924 में दफन किया गया और हिदायत जारी की गई कि इस बर्तन को 100 बरस बाद खोला जाए। म्यूज़ियम ने टाइम कैप्सूल बनाई गई यादगार इससे मौसम गर्मा के दौरान इसे निकाला। ऑफिशियल का कहना है कि इस बर्तन को निकालने के अमल में दुश्वारी इसलिए पेश आई कि इसमें एक नाइट्रेट की फिल्म भी थी जो आतिशगीर मवाद के तौर पर जानी जाती है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 100 साल पुराना ये दरियाफ्त। बहरहाल हमें उम्मीद है आपको ये सेगमेंट पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल मत रखिएगा, ख्याल भी रखना है लेकिन जाना कहीं नहीं है आपने। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नौजवान जो हमारे हैं इसमें कोई शक नहीं कि चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हों, कॉलेज में पढ़ रहे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, मुख्तलिफ़ चीज़ों में कंपटीशन में कोशिश करते हैं, सबसे वो आगे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें आजकल दौर जो है बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हर चीज़ में बड़ी जो है तेज़ी आ चुकी है। और फिर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, दुनिया में एक क्योंकि ये इनकलाब आप इसको कह सकते हैं, जिस तरीके से हम दुनिया में अब देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आने वाला दौर जो है, आने वाले दौर में क्या क्या बदलाव आएगा। बहरहाल हम आज आपके साथ एक ऐसी नौजवान है, बहुत ही यंग हामना से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। हामना क्या करती हैं, किस चीज़ में माहिर हैं और इस वक्त कौन सी जमात में वो पढ़ती हैं, उनसे बात करते हैं। हामना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। हामना पहले तो मुझे अपने बारे में बताएं कि आप कौन सी जमात में पढ़ती हैं और ये भी बताइएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें अब आपने क्या क्या किया है। तो हम चाहते हैं कि आप खुद अपनी ज़ुबानी हमारे देखने वालों को बताएं। तो सबसे पहले मेरा नाम हमना फारूक है। मैं मोमेंटम स्कॉलर स्कूल में पढ़ती हूँ, ग्रेड 7 की स्टूडेंट हूँ एंड मैं एक टाउन में रहती हूँ, फ्लोरा, द सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन। एंड साथ ही साथ मैंने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें हम रेहान स्कूल एक बेसिकली एआई बेस्ड स्कूल है जिसमें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लर्न करती हूँ। एंड मेरा वैसे नाम प्रोफेशनल में हमना एआई वाली कहलाती हूँ, हमना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा, वाली। तो ज़बरदस्त या ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब आप जहाँ से गुजरती हैं स्कूल वगैरह में तो बच्चे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली हामना बुलाती हैं। हामना बड़ा क्यूट नाम है वैसे। हामना ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो बदलाव आ रहा है, जो इनकलाब बर्पा हो रहा है, उसमें इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया बड़ी जिद्दत यानी आगे की तरफ जा रही है, जिद्दत की तरफ जा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से तो बहुत सारे सवाल आपसे करने हैं, लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान में इसका किस तरह स्कोप है बाहर दुनिया में, और बहुत सारे जो नौजवान हैं वो बहुत सारे लोग
इसके बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या चीज़ है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़ुबानी बताएं सबको। यस, पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता। बट जहाँ तक मैं बताऊँ, पहले मुझे भी नहीं पता था, बट जैसे मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया तो मुझे पता चला। तो अब आप सोचेंगे कि मुझे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी लाइफ में आया तो इतनी ज़्यादा चेंजेस आई कि आप सोच ही नहीं सकते। बिकॉज़ बहुत से बच्चे जो कहते हैं कि होमवर्क कितना मिलता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप अपना होमवर्क भी ईज़िली चैट जीपीटी के ज़रिए कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, जो हमें बिल्कुल ईज़ी हो जाता है। मीन्स बहुत ही अच्छा टूल है। और अगर आपको कोई भी काम करवाना है, कोई इमेजेस क्रिएट करवानी है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, आप उससे कर सकते हैं। अगर आपने कोई मीन्स आप चैटजीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सी गेम्स बनाई जा सकती हैं एंड कार्टून्स बनाए जा सकते हैं, जो मैं बना चुकी हूँ एंड कोडिंग के ज़रिए। अब आज सुनिए, जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो अभी कोडिंग लर्न कर रहे हैं, बट मैं एआई के ज़रिए कोडिंग अभी से ही कर रही हूँ ग्रेड 7 की स्टूडेंट होकर। जी। अच्छा, हम ना एक और चीज़, एक तो यानी ज़ाहिर बात है कि जब हम आपकी उम्र में होते हैं या इससे छोटे होते हैं तो बहुत सारे ख़्यालात होते हैं, बहुत सारी सोचें ऐसी आती हैं कि भई हमने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी में ये गोल है, मैं वहाँ जाके अपना नाम बनाऊँगा या बनाऊँगी या ये काम शायद मुझे अच्छा लगता है। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जिस तरह आपने फरमाया कि मुझे नहीं इल्म था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि हाँ, इससे बहुत कुछ हो सकता है। तो फ्यूचर की हमना जो है वो भी क्या इसी से आगे बढ़ना चाहती है और इसी को एज अ प्रोफेशन लेना, आगे लेके जाना चाहती है? और फिर ये भी बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह आपने बात की कि बच्चों के लिए बहुत आसानियाँ हैं, तो जो बड़े हैं आप उनको कैसे देखती हैं? उनके लिए किन किन फील्ड में क्या क्या आसानियाँ हो सकती है? या उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए में आए। बिकॉज़ बहुत सी, जैसे कि यहाँ पर रेहान स्कूल में बहुत ज़्यादा गर्ल्स हैं जो मीन्स स्कूल्स नहीं जा सकती, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग और दूसरे ममालिक के बंदों के साथ इंटरव्यू करती हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मैं भी फॉरेनर के साथ इंटरव्यू करती हूँ, जिससे ये पता चलता है कि उनके अंदर कितना ज़्यादा चेंज है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के लोग और फॉरेनर्स के बंदों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है। और मैं तो चाहती हूँ कि पूरे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो उनके साथ इंटरव्यू करें। बिकॉज़ जब हम उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, बिकॉज़ उन फॉरेनर्स के माइंडसेट चेंज है और हमारा माइंडसेट चेंज है। तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ मिलें ताकि हमारे लिए और अपॉर्च्युनिटीज़ आएँ एंड या अच्छा, हम ना एक और चीज़, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो कौन सा ऐसा आर्ट है, वर्क है जिसमें आपको ज़्यादा दिलचस्पी है और आपको लगता है कि हाँ, यस, ये उम्र है, इस उम्र में मैं ये जो कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ और इसका मुझे फ़ायदा भी है। या तो मैं सबसे पहले तो जो मुझे अच्छा लगता है कि वो मैं इंटरव्यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज़ जब मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मैंने इंटरव्यूज़ करते ही, पॉडकास्ट करके ही बहुत ज़्यादा सर्टिफ़िकेट्स अर्न किए हैं। मैंने इंडिया के लोगों के साथ पॉडकास्ट किए, मैंने अमेरिका के लोगों के साथ, साउथ कोरिया, इधर पूरी पूरी दुनिया से मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, जिससे मुझे ये मेरा सबसे अच्छा चीज़ होती है जो मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में करती हूँ। जिससे हमारी तो बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आते हैं। सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। तो अब जैसे कि मैं फॉरेनर्स के लोगों के साथ बात करती हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा नई चीज़ें लर्न की एंड उसके भी साथ वो हमें हर वक़्त हेल्प करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम होए। और इसके साथ-साथ मैं एक और चीज़ें भी वॉच करती हूँ, जो हमारे रेहान स्कूल एआई बेस्ड स्कूल में ही एक टास्क है कि हम टेडेक्स वीडियोज़ देखते हैं। हुँ। अच्छा, जिसमें अलग-अलग मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं। अच्छा। या वो हम देखते हैं एंड देन रिव्यू करते हैं, जिससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आता है। आमना, यानी एक तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है बेटा, और दूसरी बात ये है क्योंकि आपकी आवाज़ रेडियो के लिए बनी हुई है, मतलब मैं तो ये कहूँ कि वॉइस ओवर के लिए बड़ी मज़े की आवाज़ है। थोड़ा इस पे काम जिस तरह आप कर रही हैं बहुत अच्छी बात है। जो कम्युनिकेशन स्किल हैं, जो जिस स्कूल में आप लर्न करती हैं, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बच्चे जो फिर चाहते हैं वो भी टेलीविज़न की स्क्रीन की तरफ आए या पॉडकास्ट करें या कुछ और करें,
تو کیا یہاں سے آپ لوگ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں کمیونیکیشن سکل، آپ کی جو کانفیڈنس لیول اس کو کیسے بلڈ کرنا ہے؟ تو اس پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ بہت سارے نوجوان اس وقت آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ جس طرح ہامنہ باتیں کر رہی ہے، بھائی صاحب میری تو خواہش ہے میں ہامنہ کو بلاتا اور وہ میرا انٹرویو کرتی ویسے ہامنہ، لیکن بہرحال آج ہمیں موقع ملا ہم آپ کا انٹرویو کریں، تو ذرا بتائیے اس حوالے سے۔ یا تو جیسے کہ آپ نے بتایا تو ہم لوگ مینس یہ میں بچپن سے ہی کرتی آ رہی ہوں، مینس میں نے انٹرویوز بہت زیادہ کیے بٹ اس وقت اتنا کانفیڈنس نہیں تھا۔ اگر ہر بچہ یہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو فیس بک پر جا کے 500+ فرینڈس بنائے، اینڈ دین جو وہ فرینڈس بنائے گا مینس پازیٹیو فرینڈس بنائے جس میں آپ کی لرننگ ہو۔ کیا سو یا بات ہے! میں نے پہلے فرینڈس بنائے بیکاز یہ بھی ہمارا ایک ٹاسک ہے ریحان اسکول میں، بہت فارنرس پاکستانی بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ ایسے انٹرویوز کر سکتے ہیں۔ میں نے فارنرس کا کنٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ٹائم دے دیتے ہیں، بٹ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے پہلے میں نے کچھ کورس واچ کیے یوٹیوب پر سر ریحان کے لیے، بیکاز ہم ایسے تو نہیں میسج کر سکتے کہ ہیلو آپ مجھے انٹرویو دے دیں گے کچھ، ہمیں بالکل پروفیشنل ہو کے ان کو پہلے پوری ریکویسٹ بھیجنی ہوتی ہے، دین ان کا ویٹ کرنا ہوتا ہے، ویٹ ہم 1 month بھی کر سکتے ہیں بٹ ویٹ کرنا ہوتا ہے، بالکل اچھا، ہمبل رہنا چاہیے۔ میں اب تھوڑا سا میں گٹ کر رہا ہوں، ریحان الوالیا صاحب کا یہ پروجیکٹ ہے اور بہت ٹیلنٹڈ، میرے ساتھ بالکل ہائی ہیلو بھی ان کی ہوتی ہے، بلکہ میرے شو میں بھی لاسٹ ٹائم آئے تھے، تو ان کا جو کام ہے، اور بہت سارے نوجوان آپ جیسے مجھے بڑے وہ پوڈ کاسٹ والی یا پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کے، تو بہت سارے نوجوان لڑکیاں اس میں کام کر رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے کس طرح آپ اس کا فیوچر دیکھتی ہیں؟ کیونکہ دنیا میں اب آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، مجھے اچھی بھی لگی ہامنہ، کہ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کے مختلف لوگوں سے بات کرتی ہوں، مجھے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ جس اکیڈمی میں آپ کام کرتی ہوں میرے خیال میں ریحان الوالیا صاحب بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، تو باہر دنیا سے جب آپ بات کرتی ہیں کن کن چیزوں میں کمیاں ہیں، کون کون سی چیزیں پہ جب آپ سنتی ہیں ان کو، ان کے تجربے سے بہت کچھ تجربہ حاصل کرتی ہیں، تو پھر آپ کیا کرتی ہیں کہ یار یہ چیزیں جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ یا تو وہاں پر لوگوں کے مائنڈ سیٹ بالکل ہی چینج ہے، تو جب میں وہ سنتی ہوں تو وہ میں اپنی لائف میں بھی تھوڑا سا کہتی ہوں کہ اس کو لایا جائے، اور بہت سے لوگوں کے اندر بھی۔ تو جب ہم لائیو انٹرویوز کرتے ہیں تو اسی سے جو مجھے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی یہ ساری چیزیں لرن کرتے ہیں کہ فارنرس کے لوگ کیا بتا رہے ہیں، اینڈ مینس وہ لوگ بہت زیادہ بکس پڑھتے ہیں، بہت سی ان کی لائف اسٹائل بالکل الگ ہے، تو جب میں ان سے بات کرتی ہوں نا تو میں ہر انٹرویو میں ہر نئی چیز مینس اگر ہم انہوں نے مینس انڈیا کے میں نے بات کی جو بہت اچھے ڈاکٹر تھے، انہوں نے ہمیں اتنی زیادہ اچھی چیزیں بتائی اینڈ بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب انٹرویوز کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے۔ ہم نا ایک اور چیز آپ نے بات کی کہ کتابیں بہت پڑھتے ہیں اور پڑھتی ہیں وہاں پہ، ہمارے ملک میں کیا وجہ ہے ہم نا کہ حالانکہ اگر ہم دیکھیں موبائل یا کمپیوٹر سب سے پہلے وہاں پہ آیا، اس کے بعد ہماری جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پہنچا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے بات کی، جو میں دیکھتا رہتا ہوں، تو وہاں پہ کتابوں کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ آپ کون سی کتابیں زیادہ شوق رکھتی ہیں؟ انگریزی کی کتابیں پڑھتی ہیں، اردو کی کتابیں پڑھتی ہیں، یا جو اس وقت آپ کو بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں تو ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہاں یہ کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ کی زندگی میں بہت سارا بدلاؤ آ سکتا ہے؟ یا میں موٹیویشنل کتابیں پڑھتی ہوں جس سے آپ کی لائف کے اندر امپیکٹ آتا ہے، اور میں بہت زیادہ ایسی ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں۔ اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے پڑھنے میں تو آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جس میں کوئی لوگ ہوتے ہیں جو سننے میں اچھے ہوتے ہیں، کوئی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھنے میں اچھے ہوتے ہیں، تو مجھے زیادہ سننا اچھا لگتا ہے تو میں ٹیڈ ایکس ویڈیوز واچ کرتی ہوں جس میں آپ سوچیں کہ الگ الگ موٹیویشنل لیسنز ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، کبھی آپ نے گیو اپ نہیں کرنا۔ تو میں زیادہ ٹیڈ ایکس ویڈیوز دیکھتی ہوں، وہ بھی امریکنس کی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہمارے پاکستانی پیپلز اس میں آ جاتے ہیں، بٹ ان کی موٹیویشنل اسٹوریز ہوتی ہیں، اس میں لیسنز ہمیں ملتے ہیں، تو میں وہ واچ کرتی ہوں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جن کو ریڈنگ کا شوق ہے تو وہ ریڈنگ کر کے بھی بہت زیادہ، میرے گھر میں بہت زیادہ بکس ہیں جو میں پڑھتی ہوں، بٹ زیادہ میں سائنس، اسٹارز اینڈ پلانٹس میں میرا اچھا، ویسے انٹرسٹ ہے۔ ہم نا اب جو آپ نے بات کی، یعنی ظاہری بات ہے کہ آپ کی عمر میں
दिल करता है कि थोड़ी बहुत मस्तियाँ की जाएं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। फिर आपको पता है कि रील्स हैं, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आई हैं। लेकिन जो आपने बात की मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हाँ, मैं अगर पढ़ती नहीं हूँ तो मैं सुनती हूँ, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जब आप सुनना शुरू कर देते हैं, आप में इस्तिकामत, आप में सब्र और आप में एक ठहराव जब आता है, तो फिर जब आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरों से तो आपकी गुफ्तगू में भी एक मयारी गुफ्तगू आप करते हैं। लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त बहुत सारे नौजवान जो देख रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि भाई लिसनिंग की जो आदत है, ऐसे इसको कैसे बिल्ड किया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हाय हम तो सुनते हैं, थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं, तो कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं जिस तरह आपने किया? या सो मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा वैसे कोई-कोई बच्चे होते हैं जिनका नहीं इंटरेस्ट होता, तो हम्म। उनको चाहिए कि हमारे पास एआई से अगर आप चैटजीपीटी को कहें, वो आपको आपके जिसमें इंटरेस्ट है उसी से लेसन्स बना देगा। क्या तो बात है। अगर मेरा जैसे कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मैंने फुटबॉल में इंटरेस्ट है, तो मुझे किसी फुटबॉलर की स्टोरी बताएगा जिससे मुझे लेसन मिलेगा। वो आप चैटजीपीटी से सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। और आपने शुरू में बात की थी कि बहुत से बच्चे हैं जो मस्ती करना चाहते हैं, दिस एंड दैट। तो जहाँ तक मेरी बात है मस्ती बहुत कर ली, बट अब थोड़ा अगर हम दूसरे बच्चों को देखें, वो लोग हम्म। इतना आगे बढ़ चुके हैं। अगर हम फॉरेनर्स के बच्चों को देखें, तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है। तो ठीक है, मस्तियाँ सब कुछ चलता है, बट अपना थोड़ा इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो आप मेरी अगर रूटीन सुनना चाहें, तो मैं वो भी आपको बताऊँगी कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। मैं भी खेलती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, बट हम्म। ये एक है कि मैं खेलती हूँ और टाइम मैनेज करती हूँ। टाइम बहुत कीमती चीज़ है जिसको हमें आना चाहिए कि हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर कर सकती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। अच्छा, हम ना एक और चीज़, ज़ाहिर बात है आप जो काम कर रही हैं सबसे बेहतरीन स्किल्स जो दुनिया में है, अगर अपने आप को बेचना है, अगर कुछ भी करना है तो मेरे ख़्याल में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग कतराते हैं बात करने से दूसरों से, या किसी से बात करने, या फिर स्क्रीन पे बात करना। तो हामना का पहला इंटरव्यू कैसा था? जब आपने पहला पॉडकास्ट किया तो कितना खौफ था, कितनी घबराई हुई थी, या नहीं आपने कहा एवरीथिंग इज ओके और मैं कर सकती हूँ? नहीं, पहला इंटरव्यू आपको पता है इतना मुश्किल था। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। जी जी जो जी। मेरा पहला इंटरव्यू था ना, उसपे मेरे गेस्ट नहीं आए थे और मैं वेट कर रही थी। तो सबसे पहले तो आपको वेट करना होता है। हम्म। आपको किसी भी चीज़ में जा रहे हैं, आपको सब्र रखना होता है। क्या ये बात। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है या तो फिर मैंने वेट किया बट नहीं हुआ, बट नेक्स्ट डे फिर मैंने ट्राई किया। फिर इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट इंटरव्यू हो चुका था। एंड उसमें मीन्स मैं बहुत हड़बड़ा चुकी थी कि हाँ, ये करना है, वो करना है। एंड मीन्स बहुत मुश्किल थी, बट मैं जो क्रेडिट देना चाहती हूँ, वो मैं अपने सर दौलत टेलर्स वाला को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। और मेरी मामा ने भी बहुत ज़्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। बट मैं इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। बहुत से लोग हैं जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मैंने वो कैसे किया, वो मैंने मेडिटेशन की, जिससे मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा। और इसी तरीके से मैंने आहिस्ता-आहिस्ता जो मेरे आगे इंटरव्यूज़ गए, वो अब बहुत अच्छे होते हैं मेरे तरीके से कि मैंने अब जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, वो बिल्कुल 10-20 मिनट्स का होगा। हम्म। एंड वो मीन्स उसमें क्वेश्चंस भी सही नहीं हो रहे थे और दिस एंड दैट, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं था, थोड़ी खौफ था, थोड़ा घबराई हुई थी। बट अगर अभी आप मुझे देखें, मेरे 78 प्लस 80 हो गए हैं इंटरव्यूज़। तो मीन्स अब आप देखें तो फॉरेनर्स के साथ भी इंटरव्यूज़ होते हैं एंड बहुत अच्छा अच्छा, हम लगता ना है। अब ये जो बी कंपटीशन है, इसमें किस बुनियाद पर आपने सर्टिफिकेट हासिल किया था? मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वाले, जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, उनके साथ भी ये आप शेयर करें ज़रा। आपको पता है कि जब फॉरेनर्स होते हैं, मैंने वैसे बहुत ज़्यादा, मेरे पास 100 प्लस सर्टिफ़िकेट हैं। वाओ। बट अगर आप बात करें मेरे इंटरव्यूज़ की, पॉडकास्ट की सर्टिफ़िकेट का, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इंटरव्यू किया था। एंड इंटरव्यू में वो आप समझेंगे, वो कैलकुलेटर थे, इंडिया हम्म। से थे। बट उनके जो ब्रेन था वो इतना ज़्यादा तेज़ था कि उनसे कोई भी चीज़ पूछे वो बता देते थे। तो उन्होंने मुझसे थोड़े क्वेश्चंस किए थे मैथ के बारे में, तो मैंने आंसर किया था।
تو انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ دیا. اور موسٹ ریحان اسکول کے جو بچے ہیں وہ ایسے ہی انٹرویوز کر رہے ہیں اینڈ ان کو بھی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اینڈ کچھ لوگ ہم ان کے ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں جس سے ہماری لائف میں آپ سوچیں بہت زیادہ چینج آتا ہے. ہمنا Yes. بہت اعلیٰ. مجھے تو آپ سے گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا اور آپ اسی طرح اپنی آواز پہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ اپنی آواز سے بہت کچھ ارن کر سکتی ہیں, چاہے آپ ریڈیو میں کام کریں یا وائس اوور میں کام کریں آپ, یا آگے جا کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ آئیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ووکل ہونا اور ساتھ ساتھ میں پھر آپ کی آواز کی جو پچ ہے وہ بڑے مزے کی ہے, تو اسی کو اسی طرح کنٹینیو کریں. کچھ پریکٹس ہوتی ہیں جو یوٹیوب پہ بھی آپ سیکھ سکتی ہیں جس سے آپ کی آواز میں اسی طرح ٹھہراؤ آ سکتا ہے. لیکن ہم نا جاتے جاتے ظاہری بات ہے آپ سے ہمارا دل ہے کہ ہم بہت ساری باتیں کریں اور بہت سارے لوگ جو ہے اس وقت آپ کو اسکرین پر دیکھتے ہیں وہ بھی آپ سے بہت کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ٹائم کم ہے اور ہم نے ایک نئے مہمان کے ساتھ بھی گپ شپ کرنی, تو جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پیغام اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دیں. یا میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی دنیا میں, بیکاز آگے کی جو سینچری ہے اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہے, اور میں لاسٹلی یہی کہنا چاہوں گی کہ پہلے کے زمانے میں جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ ان ایجوکیٹڈ تھا, بٹ آج کے زمانے میں جس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی استعمال نہیں کرنا آتا وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. تو بہت شکریہ سارے آمنہ, پلیز آپ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا اور میرے خیال میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ لے آ سکتے ہیں, کیونکہ آنے والا دور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. بہرحال ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ظاہری بات ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کریں اور اس سے بہت کچھ سیکھیں. آج جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ ٹاپک, اور عموماً میں اس پہ بات بھی کرتا ہوں. جو حالات ہمارے ملک میں ہیں, جو چیزیں ہمارے ملک میں ہیں, جس طریقے سے سکولز وغیرہ کالجز وغیرہ میں خاص کر بہت سارے سے کیسز سامنے آتے ہیں, تو اس کے لیے ایک لفظ, اور بہت سارے سوشل میڈیا پہ بہت ساری خواتین ایکٹیوسٹ لکھتی بھی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جب تک سیلف ڈیفنس کی جو ہے ہم اس کو اپنا نہیں لیتے, ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں, تو پھر ایسے جو اس معاشرے میں سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں جو دندناتے ہوئے درندے ہیں, میں انسان اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا, معصوم بچیوں کو بھی نہ بخشنا, ایسے لوگوں کو پھر آپ انسان تو نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن سیلف ڈیفنس کتنا ضروری ہے, چاہے وہ مرد ہے, نوجوان ہے, خواتین ہیں, بچے بچیاں ہیں, ان کے لیے کتنا ضروری ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں, ہائے آپ سمجھ گئے ہوں گے وہی سب کھڑکا آنے والی. نمرا نثار, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک, آپ بتائیں آپ کیسے میں ہیں؟ بالکل ٹھیک. نمرا, پہلے تو سیلف ڈیفنس سے ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ از سیلف ڈیفنس, سے کیا مراد ہے, کیا چیز ہے سیلف ڈیفنس؟ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سب یہ کون سے ڈیفنس ہے, کوئی خواجہ آصف کی طرح لوگ اشارہ کر لیتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں. اردو ویکن سے خود کا دفاع کرنا. اچھا. اور جیسا کہ بھی آپ نے بولا, انسانوں سے نہیں درندوں سے, درندوں سے خود کو محفوظ کرنا, اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ آپ نہ صرف خود کو, اپنے ساتھ ساتھ اپنی سوسائٹی کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی محفوظ رکھ سکیں. نمرا یہ بتاؤ کہ آپ جیسی نوجوان کہ آپ کی عمر میں لڑکیوں کے شوق نت نئے ہوتے ہیں, مزے مزے کے شوق ہوتے ہیں, اور آپ کا یہ شوق یہ مارنے کٹنے پیٹنے کا جو ہے, یہ کہاں سے آئے, کہاں سے کچھ سیکھا آپ نے اور آپ نے کہا یار یہ کرو تو کچھ مزہ ہی آ جائے گا؟ نہیں, پری پلان کچھ بھی نہیں تھا. پری پلان نہیں تھا. لائک جس ایج کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایسے ہی ہے, ہر کسی کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں. اور مجھے بعد میں جا کے کہیں ریئلائز ہوا کہ نہیں, میں کافی چینج لائن میں چل رہی ہوں. اچھا, یہ بھی بولا کہ چلا گیا ہوں, یعنی چلی گئی ہوں. یس, اچھا, تو ظاہری بات ہے کہ وہ فرق تو پڑتا ہے کہ سب میں نے کہاں جانا تھا, کہاں میں گئی. لیکن انسان کی زندگی میں اپنی بات کروں, مجھے اینکر بننا تھا, تو کچھ ایسے اینکر دیکھے, کچھ ایسی چیز دیکھی کہ یار اس ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کیا میں بھی آ سکتا ہوں. ظاہری بات ہے جہاں سے میرا تعلق تھا جس علاقے سے, تو پھر ہمیں ٹی وی والے کچھ ڈفرینٹ مخلوق نظر آتی تھی کہ شاید یہ ہم انسانوں میں نہیں ہے, تو پھر میرا شوق پیدا ہو یار یہ کیا چیز ہے, میں نے ادھر ہی جانا ہے. تو ایسا کوئی واقعہ نمرا کے ساتھ ہوا ہوگا, کیونکہ ایک طرف تو آپ جو پٹائیاں کر رہی ہیں وہاں پہ نوجوانوں کی, ہائے ربا, وہی سب محلے کے جو آس پاس ہے نا, تھوڑا سا خیال رکھیے گا, نمرا ادھر ہی رہتی ہے. کہیں لیبل لگا ہوا ہے نمرا وہاں پہ کہ یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دیجیے گا, نمرا نثار یہاں پہ رہتی ہے؟
نہیں نہیں میں رکھا؟ جس گیدرنگ میں رہتی ہوں وہاں پہ لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے کہ یہاں نمرا ہے. اچھا یہاں نمرا ہے تو وہی سب ہم کمفرٹ ہے. نمرا کیا ایسی چیز تھی جو آپ کی لائف میں اور آپ نے کہا کہ بھائی صاحب اب تو میں نے سیلف ڈیفینس والے معاملے پہ جانا ہے؟ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو اگر مد نظر رکھیں تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا اچھا. کہ اب ہر کسی کو اسی طرف فوکس کرنا چاہیے, اس کو اپنا لائف سٹائل بنا لینا چاہیے, اپنی روٹین میں شامل کر لینا چاہیے, کیونکہ اب آئی گیس جو ہمارے حالات چل رہے ہیں کھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی ضروری ہے. نمرا کون سی عمر تھی, یعنی چھوٹی سی عمر, بڑی سی عمر, کون سی عمر میں آپ نے کہا کہ بھائی صاحب میں سیکھ لیتی ہوں؟ سیکھنے کا کیا ٹائم تھا, کون سی عمر تھی؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کریں. 14 to 15 ایئرس آئی گیس میں نے تب سے کھیلنا سٹارٹ کر دیا تھا. اچھا. جی تو یہ بتائیے گا کہ بہت سارے جو لڑکے لڑکیاں اس وقت آپ کو اسکرین پر دیکھ رہی ہیں, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی تھوڑا بہت شوق چڑھا, اور جب جو استاذ نے 2 مارے نا مکے, اس کے بعد میں نے کہا بھائی صاحب میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں, نہیں کر سکتا میں, کیونکہ یہاں سے درد وہاں سے درد. تو جب آپ کو پہلا دن تھا, ٹریننگ ہو رہی تھی, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہاں ہڈیاں کھلتی ہے, مسلس کا کھلنا ہوتا ہے, اور پھر کہیں نہ کہیں, اور جب آپ گھر آئی ہوں گی تو اماں نے کیا کہا تھا کہ امی پتر کیا یار کیا کرنے, اماں کی سپورٹ ہے. اماں کی سپورٹ ہے جی اچھا ایگزیکٹلی, اس لیے اماں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہے, لیکن اچھا اس کی پکی پکی سپورٹ ہے کہ پتر مار کھانا ہے لیکن سیکھنا ہے آپ نے. ایسا ہی ہے. حوصلہ نہیں دیا کہ ہے میرا پتر بہت دکھ گیا, بہت تکلیف, ایسا یہ ابا بولتے تھے؟ نہیں, ہاں سپورٹ کرتے تھے, نہیں تم تو ہمارا چیتا ہو, کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں. شیر پتر, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. کیا بات, کیا مجھے بہت اچھا لگا کہ والدین ایسے ہیں کہ سپورٹیو ہیں. جی نمرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی ٹریننگ ہوئی تو اب آپ اس وقت کون سے لیول پہ پہنچی ہیں, اور یہ جو آپ پٹائیاں کر رہی ہیں تو ڈیلی روٹین پر یہ پٹائیاں چلتی ہیں؟ کبھی اگر کوئی نہ ملے تو پھر گھر میں کوئی بہن بھائی ہیں آپ کی؟ جی مجھ سے چھوٹی ہے, وہ بلیک بیلٹ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا وہ بیچارے کہیں نمرا ہاتھ نہیں وہ بھی بلیک بیلٹ ہے, ہم نے ساتھ ہی کیا تھا. یہ امی نے فیصلے کیا تھا کہ سب کو پیدا کر کے مطلب اس محلے میں اپنا راج قائم کرنا ہے میں نے, ہاں یہ امی کی اتنی چال تھی ویسے؟ یہ اب امی بتا سکتے ہیں. اچھا امی بتا سکتے ہیں. خیر مطلب سب ہے, تو یہ امی بیچاری کیا کرے گی گھر میں, ادھر ابا کیا کریں گے کہ ان بچوں کو کیسے, ان کی لڑائیاں کیسے ختم کرے؟ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب جاتے ہوئے آ جاؤ دو کر لیتے, ایسے ہی ہوتا ہے؟ اچھا نہیں اچھا نہیں ہوتا ہے. چلو نمرا یہ بتائیے گا کہ جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, بچے آپ کو دیکھ رہی ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے مسلس کھلنے میں, تکلیف, درد؟ کیونکہ میں ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں یاسر بھائی, یہ بہت ہیوی ویٹ لگاتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں 2 دن کہتے ہیں یار تکلیف ہے آج مسلس میں, تو اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اسٹارٹ میں, شروعات میں؟ اسپورٹس میں جو ہماری فائٹس ہیں اس میں ہم دونوں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. جیسے آپ نے یاسر صاحب کا نام لیا, وہ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں, کچھ لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, کچھ لوگ بلک کرتے ہیں. تو ہمارا یہ کہ ہمیں اگر فائٹس میں آنا ہے تو ہمیں ان سب چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ڈے میں ان سب کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. مطلب امی نے ٹکور رکھی ہوتی ہے گھر میں, ریڈی ویٹ لفٹنگ میں کر رہی ہوں, بٹ فائٹس کی وجہ سے مسل گین نہیں ہو رہا. اچھا. تو میں 180 200 کے اسکواڈس بھی لگا لیتی ہوں. اور اچھا مطلب یعنی پھرتیلا اپنے آپ کو رکھنا ہوتا ہے اینی ٹائم. ایکٹیو. اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ابھی جو عمر ہے, یعنی اب آپ نے دیکھا ہوگا نا صبح بچے یا وہ شام کے بچے جو ہیں وہ آپ کی طرف بھی آتے ہیں, آپ اکیڈمی بھی چلاتے ہیں, اس کی طرف بھی آئیں گے, لیکن کہتے ہیں کہ بھائی صاحب بہت سارے لوگوں سے میں جب دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ یا ویسے پڑھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں چھوٹی عمر میں شروع کر لینی چاہیے. اب بہت سارے جو ہیں ان کی عمر گزر گئی ہے, اب میری عمر گزر گئی ہے, اب میں بڑھاپے کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں, ہاں کیونکہ نوجوان ہوتا ہے انسان, اب میں جوان ہوں, آگے جا کے پھر میں ظاہری بات ہے. تو اس عمر میں اگر شوق پڑ جائے کہ بھائی صاحب نہ یہ عمر تو ہے نہیں, لیکن شوق اگر پڑ جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹیز میں آنے کی کوئی ایج نہیں ہے. اچھا. ایگزیکٹلی. میں جن کو سکھا رہی ہوں ان میں میرے پاس وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو 6 سے 7 سال کے ہیں, اور وہ بھی ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں. اچھا آپ سے بڑے ہیں, یعنی ہماری انٹری ہو سکتی ہے. Exactly. دھیان سے دیکھیے. اچھا نمرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچیوں کی ہم جب بات کرتے ہیں, جو ریپ کیسز آ رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں, ہیراسمنٹ کے بہت ساری چیزیں, آپ جیسے نوجوان لڑکیاں جب میدان میں آتی ہیں اور میرے خیال میں بہت زیادہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں, بلکہ ان کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں, مائل کرتی ہیں, کتنا ضروری ہے کہ کم سے کم کچھ ایسے کچھ ٹپس
جو ہیں وہ اگر ایسے ہیں کہ کم سے کم وہ اپنا بچاؤ کر سکتے، تو پھر کیسے کون سے ایسے ٹپس ہیں کہ کم سے کم جیسے یہ آس پاس یہ لیلا مجنو بننے کی جو منڈلاتے رہتے ہیں ان کا تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ کیا جا سکے، علاج کیا جا سکے؟ تو ہمارا سوشل ہونے کا مقصد ہی یہی ہے اس پوائنٹ پہ کہ ہم ان لوگوں کو گائیڈ کر سکیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اچھا آپ اپنے گھر میں رہ کے بھی اچھی خاصی ٹریننگ کر سکتے ہیں. اچھا میں اپنے سنڈے کی روٹین بتاؤں تو کچھ اس طرح کی ہے کہ میں نہ باہر جم میں جاتی ہوں، نہ تو میں کسی ٹریننگ سیشن میں جاتی ہوں. میرا گھر میں می ٹائم ہوتا ہے جس میں اپنی ٹریننگ کرتی ہوں. اور اسٹرینتھ ٹریننگ ایسی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یعنی اسٹرینتھ ٹریننگ کی جو آپ نے بات کی، ظاہری بات ہے جب آپ فائٹ کے لیے اترتے ہیں یا کرتے ہیں یا اس طرف آتے ہیں تو انر سیٹسفیکشن کے ساتھ انر کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اندر سے آپ کتنے مضبوط ہونے چاہیے، یا مضبوط اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کیسے مضبوط ہو سکتے جب آپ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں، مارشل آرٹ سیکھ لیتے ہیں؟ یہ کانفیڈنس تو مجھ میں سٹارٹ سے ہی تھا، میں نہیں اچھا، بتا سکتی اندر والا ایگزیکٹلی کہ کسی پھاڑ دوسرے کر کو دیں گے کیسے، بھائی صاحب. ہاں ایسا ہی ہے. تو میں نے ہمیشہ رنگ میں میدان میں اترنے سے پہلے یہی سوچا ہے کہ نہیں اب پیچھے نہیں ہٹنا. بیکاز میں جہاں پہ بھی جس بھی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہوں، جہاں پہ بھی میں نے فائٹس کی ہیں، میری پہلی نظر میری مما پہ ہی ہوتی تھی. مما دیکھ رہی ہیں، مما دیکھ رہی ہیں. اگر مما نے پنچ کہیں اور نہ میرے پہ لگا تو مما پھر چھوڑے گی نہیں. ہاں میں لائک اگر ہمارے ڈوجو میں، ڈوجو کہتے ہیں ہم، اس میں اگر 1000 سے ابو لوگ ہوں گے نا تو میری جو آواز سننے کی جو طاقت ہوگی وہ صرف میری مما کی طرف ہوگی. وہ کیا بول رہی ہیں، کون سا پنچ کرنا ہے، کون سی کک کرنی ہے، ابھی کہاں منہ. ایگزیکٹلی یہ اماں اپنے محلے کی کوئی ہے؟ نہیں. اچھا، تو ظاہری بات ہے نا کہ ہوتی ہیں. ہماری بھی اماں جو تھی، بیبے جو تھی، وہ اسی طرح تھی، اس کی بڑی بھاری آواز تھی اور اس لیے ہماری آواز بھی بھاری ہو گئی. یہ بتائیے گا کہ نمرہ جو اس وقت ہماری کوشش ہے کہ آپ سے نوجوان لڑکیاں سیکھیں اور ایسے کوئی پنچز وغیرہ جو ہیں اگر ہلکی پھلکی اگر کوئی فائٹ کرنی ہے ہلکی پھلکی. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بولا کہ بھائی صاحب میں تو بچپن سے، کیونکہ والدین نے آپ کی اتنی اچھی تربیت کی تھی، پھر آپ کو اتنا زیادہ جو ہے بالکل یہ فرق نہیں کیا تھا کہ آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں، لیکن آپ کو زبردست طریقے سے انہوں نے پالا پوس آگے بڑھایا. جو لڑکیاں ڈرپوک ہوتی ہیں، ہاں راستے سے گزرتی ہیں، ہاں وہ بڈھا ٹھرکی بیٹھا ہوا ہے، بڈھے آج کل وہی وہ ڈپارٹمنٹ بڑا خطرناک ہے تو وہ زیادہ گھورتے رہتے ہیں. تو ایسے میں کیا ایسی چیزیں، وہ ڈر کیسے نکالا جائے، کیسے آپ نے ڈر پہ قابو پایا؟ آپ نے میں جو یونیورسٹیز اور سکولز میں سیشنز کرواتی ہوں ان میں میرا مین ٹاپک اسی چیز پہ ہوتا ہے جو ابھی آپ نے ڈسکس کی ہے کہ لڑکیوں کا انر کانفیڈنس ان کو کسی بھی حد تک لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا کیس ہے جس میں آپ کے سامنے سے گزر رہی ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ڈر کے پیچھے ہو گئی ہوں. اس چیز نے آپ کے 2 قدم میری طرف مزید آگے کر دیے ہیں کہ یہ خاموش ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن وہی 4 قدم اگر میں آپ کی طرف لے کے آ جاؤں تو آپ نہیں بابا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نا شانتی چاہتا ہوں زندگی میں. میں نے کٹ نہیں کھانی ہے کیونکہ میں نے شو کرنا ہے. تو میری اگر یہاں سے داڑھ یہاں سے 32 اگر اڑے ہوں تو بھائی صاحب یاسر بھائی صاحب کہیں گے کہ اسکرین ہماری خراب چلتی ہے، بھائی صاحب چھٹی کر. اچھا یہ بتائیے گا کہ نمرہ ظاہری بات ہے کہ بلیک بیلٹ تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. اور یہ مختلف مراحل سے آپ گزرنا ہوتا ہے. تو فائٹ ابھی تک کن نیشنل سطح پر کیا کی آپ نے؟ جی میں نے نیشنل لیول پہ کافی فائٹس کھیلی ہیں اور بے شک نیشنل ہو یا ٹوئن سٹی میں ہو، الحمدللہ سب میں فرسٹ پوزیشن. پنڈی گرل ہیں؟ نہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اچھا کہاں سے ہیں آپ؟ میں ہوں پنڈی سے ہی ہوں، راول پنڈی اسلام آباد آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ میں ایسے خاص لقب اپنے آپ کو نہیں دینا چاہتی ہیں. پنڈی بوائز، پنڈی گرلز، یعنی وہاں سے ہمارا تعلق ہے. میرا تو نہیں ہے، میں تو دوسری جگہ سے ہوں. اچھا نمرہ جو فائٹ میں آپ اترتی ہیں تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے اماں بیٹھی ہے، مطلب ہارنا نہیں ہے؟ یہ کانفیڈنس ہوتا ہے، یہ ڈر ہوگا تو میں رہ جاؤں گی. اچھا تو ڈر، یہ کانفیڈنس ہوتا ہے. بڑا اچھا یار، آپ مکے مارنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی اچھی کر لیتی ہیں. تو یہ بتائے کہ جب آپ کبھی رنگ میں اتری ہیں اور سامنے والی لڑکی یا لڑکا ہوتا ہے آتے ہیں نا، تو ایسا کبھی خوف طاری ہوا ہے کہ بھائی صاحب اب تو میری پٹائی ہونے والی ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے نا تو ہم فائٹ ہارنے سے پہلے ہی ہار گئے ہیں. تو اگر میرے سامنے اوپوننٹ میں مجھ سے کوئی سینئر آتا ہے تو مجھے ڈر کے بجائے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ اچھا سیکھنے کو ملے گا. اچھا سیکھنے کو ملے گا. یہ بتائیں نمرہ کبھی لگی ہے چوٹ؟ بہت دفعہ. کہاں پہ؟ لائک ہم سپارنگ کرتے ہیں. صاحب وہ ہمارے ایک دوست تھے تو جب ان کے بڑے بھائی ان کی پٹائی کرتے تھے تو وہ اپنے بڑے بھائی کو کہتے ہیں
چہرے پہ نہیں مارنا, جہاں مارنا ہے مار دو, چہرے پہ نہیں مارنا. تو لڑکیاں تو ظاہری بات ہے چہرے کے حوالے سے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں. ہاں, تو کہاں کوشش لگی ہے کہیں ادھر سے دھاڑ وغیرہ جو ہے؟ ایگریسو فائٹرز آتے ہیں کئی دفعہ. میں اپنا نیشنل ٹورنامنٹ کھیل رہی تھی, مجھ سے اوپوننٹ میں میری سینئر کھڑی ہوئی تھی. اس چیز کے لیے میں خوش تھی کہ میری سینئر ہی ہیں, اچھی فائٹ جائے گی. لیکن انہوں نے ایگریسو ہو کے میری آئی پہ پنچ کر دیا تھا, اور تقریباً 20 منٹس کے لیے میری رائٹ آئی کی نظر چلی گئی بالکل. اور پھر بھی میں رکی نہیں تھی, لاسٹ منٹس چل رہے تھے. پھر بھی ایک آنکھ سے آپ نے کہا ایسی کی تھی جیتا ہے. اچھا جیتی آپ فرسٹ گولڈ میڈلسٹ. واو, زبردست زبردست. مطلب جو آپ کی ٹیچر تھی جس نے ایگریشن میں آ کے جا کے پنچ اور وہ بھی آنکھ پر مارا, تو ظاہری بات ہے پھر بندہ نا, مجھے تو میری آپ کالج میں فائٹ تھی تو پھر وہ 9 بندے انہوں نے میری پٹائی کی, تو پھر میری وہ پرانی فلموں میں جو ہیرو کی سوجی ہوتی تو میں ایسے ہی سے ہوتا تھا, ایسے ہی گھومتا تھا. لیکن ظاہری بات ہے کہ فائٹ ہوتی رہتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کراٹوں کے جو اصول ہیں, کیا ایسے اصول ہیں؟ ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جس نے کراٹے کی اس کے ارد گرد جاتے نہیں, کہتے یار یہ ایک پنچ مارے گا. تو کیا آپ لوگ کے اصول کیا ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب ہر ایک کو مارنا ہے, ہر ایک پہ ایسے روپ جھاڑنا ہے محلے میں, یا خاموش رہنا ہے؟ میں جو سیکھ رہی ہوں یا آگے جو سکھا رہی ہوں, ہمارا مین مقصد ہے کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا برے لوگوں سے. تو ہم لوگ ایسی سوسائٹی میں خود کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگ اپنی نیگیٹیوٹی کو بھول کے ہماری پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کریں. تو ہم لوگوں کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو ایسے نہ بناؤ کہ 4 لوگ آپ کی طرف آنے سے پہلے سوچیں, یہ بناؤ کہ لوگ آپ جیسا بننے کا سوچیں. واہ زبردست, بڑا خوبصورت, یعنی جملے آپ کے پاس مہان ہے. یہ کتابیں پڑھتی بھی ہیں؟ بالکل نہیں پڑھتی. یہ سامنے والا جو پنچ مارتا ہے وہ جملے بھی ساتھ میں کستا رہتا ہے نمرا کہ نہیں, وہ ویسے ہی سیکھ لیتی, امی سکھاتی ہے یہ باتیں اس طرح, یہ جو کانفیڈنس کہہ سکتے ہیں گھر سے. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کے اکیڈمی کی طرف بھی آتے ہیں, ظاہری بات ہے اکیڈمی آپ نے پھر کھولی, اس کی کیا ایسی وجہ تھی؟ شاید آپ نے کیا یہ دیکھا کہ آپ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ آئیں, تو اکیڈمی کا خیال بھی کچھ اس طرح سے آیا ہے؟ ایسا ہی ہے. یہی سوچ کے میں نے اپنی اس چیز کو آگے کنٹینیو کیا, کیونکہ میں اسی کوشش میں لگی ہوں کہ میرے آنے کے بعد کے جتنے بھی لوگ ہیں, جنزی جن کو ہم کہتے ہیں, ان کو ضرورت ہے سیلف ڈیفینس کی, زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے, جنزی کو ہے. جنزی تو سوئے رہتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں سے بچنے کے لیے. اچھا, آپ جیسے لوگوں سے بچنے کے لیے. نہیں, ہم دھیان سے دیکھیے, دھیان سے دیکھیے, نمرا ہے اور اس سے بچیے. بھائی صاحب یہ خود کہہ رہی کہ میرے سے بچ کے رہنا. بہرحال ہم گفتگو کا سلسلہ نمرا سے جاری ہوگا. ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک پروگرام, ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں, اور نمرا کے ساتھ باتوں کا, مزے کی باتوں کا سلسلہ جاری. ظاہری بات ہے جو ٹاپک ہے وہ میرا بھی فیوریٹ ہے, آپ سب کا بھی فیوریٹ ہے, اور آف کورس نمرا کا بھی فیوریٹ ہے کیونکہ وہ اس فیلڈ سے ہیں. نمرا, اکیڈمی کا خیال آپ کو کیسے آیا, اور اکیڈمی کھولنے کی کیا وجوہات تھی؟ کیا اس پہ بھی امی نے موٹیویٹ کیا کہ بیٹا پتر بہت ہو گیا, فائٹ شیٹ ہو گئی ہے, اب اوروں کو بھی سکھانا ہے؟ جی, میرے پیرنٹس کا اسی چیز پہ فوکس تھا. میرے جو پاپا ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اب اس چیز کو لوگوں میں اسپریڈ کرنے کے بارے میں سوچیں. ان کی سپورٹ ہے, اور 1-2 اکیڈمیز کے پروجیکٹ مزید ہیں جو میرے فادر کر رہے ہیں ڈیل, تو پھر میں انشاءاللہ. تو کیا اس میں ابھی جو آپ نے اکیڈمی کھولی تو اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ ابھی سٹارٹ کی ہے تو کتنے لوگ ہیں اس میں ابھی؟ میں جب سیکھنے کی سٹیج پہ تھی تب سے ہی کافی لوگ نا انگیج تھے آپ کے ساتھ؟ انگیج تھے, اسٹوڈنٹس تھے میرے. تو اگر اس لحاظ سے سوچا جائے تو تھاؤزنڈس میں ہیں. جی, یعنی نمرا کے شاگرد بہت زیادہ ہیں. اچھا, ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نمرا ساتھ میں ہے, اور یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو بھی آپ سکھا رہی ہیں. تو یہ بچے یونیورسٹیز وغیرہ کے ہیں؟ یہ ایک اسلامک انسٹیٹیوشن ہے. اچھا. جہاں پہ بچیوں کی اور بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. تربیت کی کلاس ہوتی ہے, قرآن پاک سکھاتے ہیں تفسیر کے ساتھ, اور کچھ مینٹلی گرومنگ ہوتی ہے, کچھ لائف سے ریلیٹڈ باتیں سکھاتے ہیں, اور کچھ سیلف ڈیفینس. اچھا, یہ وہاں پہ آپ ٹریننگ کرا رہی ہو. تو یہ بتائیے گا کہ جو بچے ہیں, اب آپ کے پاس اسٹرینتھ چھوٹے بچوں کی کتنی ہوگی اس وقت؟ چھوٹے بچوں کی زیادہ ہے. زیادہ ہے؟ جی. تو ٹائمنگ کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ ظاہری بات ہے بیچارے صبح اسکول جاتے ہیں, پھر مدرسے میں جاتے ہیں, پھر جا کے ٹیوشن کلاسز مینیج کرتے ہیں. ایوننگ میں زیادہ ٹائم میں سکھاتی ہوں, جو کہ 7-6 بجے کے بعد ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. 6 بجے کے بعد. تو یہ بتائیے کہ وہ بچے جو ہیں ہفتے میں ریگولر آتے ہیں, کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟
جن کو شوق ہے وہ سنڈے کو بھی کہتے ہیں آف نہیں ہونا چاہیے. میڈم آف نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بہت اچھی بات ہے, شوق کی بات ہے. جب آپ کا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا کڑیے. اچھا نمرا یہ بتاؤ کہ ابھی جب آپ یونیورسٹیز کالجز جاتی ہیں, ظاہری بات ہے سیشنز ہوتے ہیں, اس میں انٹرسٹ کتنا ہوتا ہے لڑکی لڑکیوں کا آپ کو دیکھ کے, جب آپ وہ اپنے ایک سٹائل میں جب آپ آتی ہیں, وہ پھر پتہ نہیں کس قسم کے پنچ ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے بھائی صاحب بہت درد ہوتا ہے, تو اس کو دیکھ کے کتنے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ جب تک ڈیمونسٹریشن نہ دو تو بیچ میں آپ کو پتہ ہے 20 یا 10% نہیں کہہ سکتے. 50% عوام ایسی ہوتی ہے جو کہ ہلکے میں لے لیتی ہے, لائک کچھ بھی نہیں ہے, بس آئے ہیں, بس کریں گے کچھ اور چلے جائیں گے. تو تھوڑی سی ڈیمونسٹریشن, تھوڑی سی باتیں, اور تھوڑا سا ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ زندگی کی جس لائن میں آپ لوگ چل رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگوں کو واپس مڑ جانا چاہیے. تو پھر ہم اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا یہ جو یعنی اس طرف اگر ہم آتے ہیں سیلف ڈیفنس کی طرف, انسان کتنا اندر سے کتنا مضبوط ہو جاتا ہے, دماغی طور پر کتنا مضبوط ہو جاتا ہے, فیصلے کرنے میں کتنا مضبوط ہو جاتا ہے جب آپ میدان میں اترتے ہیں یا اترتی ہیں فائٹ کی اس دنیا میں, یعنی سیلف ڈیفنس کی دنیا میں, کس قسم کے فیصلوں میں آپ سٹرونگ ہو جاتی ہیں؟ میں چاہتا ہوں آپ کی آپ بیتی جو ہے آپ ذرا بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کیسی تھی, پھر جب اس میں آپ آئیں تو کتنا فرق آپ نے محسوس کیا؟ یہ کافی ٹرکی کوشچن ہے, کاز اس سے پہلے میں ایسی تھی کہ میں لائک اگر مجھے مارکیٹ بھی جانا ہو, شاپنگ بھی کرنے جانا ہو نا, تو لائک میں ایسی تھی کہ مما کے پیچھے پیچھے رہنا ہے, آگے نہیں نکلنا. شاید میں چھوٹی تھی اس وقت اس وجہ سے, کیونکہ جب میں نے آفٹر 14 and 15 ایئرز اپنا مارشل آرٹس کو کنٹینیو کیا تو میرے میں ایک ایسا کانفیڈنس آیا جس سے مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ آپ فزیکلی جب اسٹرانگ ہوتے ہو تو وہ آپ کی مینٹلی گرومنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اب میں لائک جہاں پہ بھی جاتی ہوں پرواہ نہیں ہوتی, امی ہے ہی نہیں ہے, بس آپ جا سکتی ہیں. یعنی یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, کچھ چیزیں آپ پہلے سے, یعنی میں بہت شرمیلا بچہ تھا, شاید آپ یقین نہ کریں, میں بہت شرمیلا تھا. میرے گھر میں مہمان آتے تھے تو 3 دن میں گھر نہ آتا دوست کے پاس. یس. لیکن اب پھر جب میری امی تو اب دنیا میں نہیں رہی, لیکن پہلی بار جب انہوں نے اسکرین پہ دیکھا کہ بھائی صاحب یہ تو حرمیت اتنا بول رہا ہے, تو مجھے کہتے ہیں اتنا بولنا کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا ہی ہے, سو آئی جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت خاص کر جو اسکول گوئنگ بچے ہیں, یعنی بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یار ہم آتے ہیں تو تھکے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ بہت سارے سے لوگ کیا آپ سے رابطہ کرتے ہیں, کیا سپریٹ بھی کوئی کلاسز آپ لیتی ہیں یا آپ نے انڈیویجول ہی کلاسز لینی ہے, اس کے ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں ہوتا؟ یہ میری آفر صرف فیمیل کے لیے, فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے جو ورکنگ وومنس ہیں اور جو لائک جن کے لیے شام سے پہلے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے اسٹوڈنٹس کو جو فیمیل ہیں ان کو میں ہوم ٹریننگ دے دیتی ہوں, وہ میرے گھر آ جاتی ہیں. تو آتی ہیں 11 بجے تک کہہ سکتے ہیں. بیچارے ان کے ہسبینڈ جو آپ بنائیں میڈم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ظاہر بات ہے کیا کریں گے, پھر اتنا مکہ ادھر لگ رہا ہے تو پھر وہی سب کھا کر سکتے ہیں ہم لوگ. اچھا مجھے یہ بتائیں نمرا کہ ظاہری بات ہے فیلڈ اس قسم کی ہے کہ اس میں بہت سارے ٹاپک, بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں. انٹرنیشنلی یعنی نیشنل سطح پر تو آپ نے ٹوئن سٹی میں فائٹ کی, آپ جیتیں, گولڈ میڈل آپ نے حاصل کیا. بین الاقوامی سطح پر بھی کوئی ایسا ارادہ آپ رکھتی ہیں, کیونکہ یو آر ٹو ینگ اور زندگی میں بہت کچھ کرنے کا ابھی بھی وقت ہے بوس؟ اب بھی گریجویشن چل رہی ہے, انشاءاللہ آفٹر گریجویشن میں نے موو کرنا ہے. اچھا پھر نہیں مطلب اس کے لیے ہے ارادہ؟ جی مطلب آگے بڑھنے کا کہ میں انٹرنیشنلی. پاکستان میں کس طرح دیکھتی ہیں کہ کتنا زیادہ سکوپ ہے, یا لوگ جو ہیں نوجوان جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں نا جو ٹریننگ ہو رہی ہے تو چلو سیلف ڈیفنس کے طور پر لے کے جا رہے ہیں, لیکن ایز اے پروفیشنل اس کو خاص کر آپ جیسے نوجوان لڑکیاں کتنا سیریس لیتی ہیں اس کو؟ ایز اے پروفیشن فیمیل کینڈیڈیٹ اتنا سیریس نہیں لیتے اس چیز کو, کاز اس چیز کا آگے پاکستان میں اسکوپ نہیں ہے. اگر آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہو, وہاں کھیلتے ہو, وہاں آپ کے لیے ہے, وہ شوق کے لیے کچھ لوگ کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں اولمپک لیول پہ اس چیز کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جا رہا کیونکہ شن کراٹے کو. ٹھیک ہے, نمرا کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مہینہ ہے اکتوبر کا, اور اکتوبر کے مہینے میں خاص کر جو آگاہی مہم ہوتی ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے, چھاتی کے کینسر کے حوالے سے, ہم انفارچونیٹلی ان ممالک میں شامل ہیں کہ یہاں پہ بھی بڑی تیزی سے ہم دیکھتے ہیں کہ چھاتی کا کینسر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. کیا اس کی علامات ہوتی ہیں, کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے,
اگر ہم اس میں غفلت برتتے ہیں تو پھر اس کا کیا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسکائپ پر جوائن کیے ڈاکٹر عدنان احمد جبار صاحب نے, چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف آنکولوجی اینڈ ضیاءالدین ہاسپٹل. ضیاءالدین ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل کراچی کا اور بڑا زبردست, وہاں پہ میں خود بھی گیا ہوں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, بہت بہت شکریہ مجھے آج دعوت دینے کی. الحمد للہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جو بات ہم کر رہے تھے خاص کر بریسٹ کینسر کے حوالے سے, اکتوبر کا مہینہ ہے, اس وقت پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں بڑھنے کے کیسز کی وجوہات یا دنیا بھر میں, لیکن خاص کر ہم نے اپنے ملک پر فوکس کرنا ہے, تو کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ چھاتی کا کینسر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری ماحولیات ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز, یعنی جو ہم کھاتے ہیں, جیسے ہم لوگوں کا لائف سٹائل ہے, یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آج کل پاکستان میں, دنیا بھر میں سرطان کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے یہاں تو الارمنگ ریٹ پہ یہ کینسر بڑھ رہا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب جیسے جیسے آگاہی بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ ڈاکٹر کے پاس اپنا مرض لے کے آ جاتے ہیں. پہلے گاؤں میں کس کو یہ بیماری ہوئی, کہاں ہوئی, پتہ نہیں چلتا تھا, لیکن یہ سچ ٹی وی کے اویئرنیس پروگرام, دوسرے پروگرامز, یہ کم سے کم لوگوں میں یہ آگاہی پھیلا تو دیتے ہیں کہ ہاں اگر ہمیں کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے, ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے, تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, ایک اور گلہ جو شاید آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سچ ٹی وی یا دیگر پلیٹ فارم اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں شہروں میں کہیں نہ کہیں سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ٹیلی ویژن پہ, لیکن آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ زیادہ تر کیسز دیہاتوں میں آتے ہیں. دیہات, ہماری بہت بڑی آبادی دیہاتوں میں, وہاں پر یہ اویئرنیس کے حوالے سے آپ کو نہیں لگتا کہ کم سے کم اب وہاں پہ بھی بڑھنا چاہیے, وہاں پہ بھی کوئی تھوڑی بہت مہم ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ اس سے آپ خوب آگاہ ہیں؟ دیکھیے, اویئرنیس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب جگہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں زیادہ تر انڈر سرو ایریاز میں لوگوں کی آواز ویسے نہیں پہنچتی جیسے کہ آپ پھر بھی ایک اربن سیٹ اپ میں جاتی ہے. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کینسر کا لفظ ہی ایسا ہے جسے سن کے پڑھا لکھا شخص بھی اپنے اوسان کھو بیٹھتا ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی ہم نے اپنے ہاسپٹل میں ایک اویئرنیس کے لیے واک کی تھی. مختلف ہم ڈپارٹمنٹ جا رہے تھے اور ہم صرف یہ پوچھ رہے تھے کہ بریسٹ کینسر کے لیے وہ کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے یہ کینسر ہونے سے پہلے پتہ چل سکتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم ایک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں تھے اور عام پبلک کو اس کی ڈیٹیلز نہیں معلوم تھیں. تو پھر اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم رورل ایریاز میں جائیں, دیہاتوں میں جائیں, تو وہاں تو اور بھی اس کی شرح کم ہوگی. پاکستان میں بریسٹ اسکریننگ 5% سے بھی کم. یہ وہ ٹیسٹ ہے جو اگر بر وقت کیا جائے تو کینسر ہونے سے پہلے پکڑا جا سکتا ہے. اچھا سر, ایک چیز جو آپ نے, یقیناً یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے وہ بھی اتنا کم ہے, لیکن کیا ابتدائی علامتیں ہوتی ہیں جو اس وقت خواتین اگر دیکھتی ہیں یا دیکھ رہی ہیں, تو اگر ایسی علامتیں ہیں تو ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ بھائی صاحب اب معاملہ جو ہے سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے؟ بالکل بالکل. سو بیسکلی دیکھیے, علامات ایک گلٹی کی ہوتی. بہت سے لوگوں میں تو یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ابھی آپ کو کوئی خدا نخواستہ کینسر ہے. وہ اسکریننگ ٹیسٹ پکڑ لیتا ہے, لیکن عموماً ہمارے یہاں 70 سے 60% لوگ لیٹ سٹیج میں آتے ہیں جس میں چھاتی میں یا تو کوئی گلٹی ہوتی ہے یا کوئی مواد رس رہا ہوتا ہے. تکلیف عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ کینسر میں چھاتی میں درد ہوگا. کینسر میں درد نہیں ہوتا, وہ بہت لیٹ سٹیجز میں ہوتا ہے جب کینسر بہت بڑھ چکا ہوتا ہے. اچھا جی. عام علامت سر یہ بھی ساتھ میں ایڈ کیجیے گا کہ کس عمر میں جو ہے چھاتی کا کینسر شروع ہو جاتا ہے, کیا کون سی ایج ہوتی ہے, کیا یہ بڑی ایج ہوتی ہے, چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتا ہے, یعنی مینس بولے تو 17-18 سال کی عمر میں؟
سو دیکھیے یہ وہ بیماری ہے جو جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی آپ کا رسک بڑھتا جائے گا. تو عموماً بریسٹ کینسر زیادہ 40 اینڈ ابو میں زیادہ کامن ہے. اچھا. ہاں ہم نے 26 سال کی بچیوں میں بھی یہ کینسر دیکھا ہے لیکن اس کی شرح بہت کم ہے. عموماً 40 برس سے کم اگر کینسر ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں کی پھر فیملی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. فیملی ہسٹری سے مراد موروثی بیماری، اگر کسی کی خالہ، تائی، چچی یا کسی اور کو کینسر ہو تو عموماً جس کو ہم خاندانی کہتے ہیں ان میں بریسٹ کینسر کم عمر میں ہوتا ہے. پر ایک اوسط کے مطابق پاکستان میں زیادہ تر کینسر 40 سے 50 برس کی عمر میں ہوتا ہے. اچھا 40 سے 50 برس میں ہوتا ہے. سر یہ ایک اور چیز جو ایک متھ ہے ہمارے علاقوں میں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خواتین جو ہیں اس حوالے سے یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ اگر ہو گیا ہے تو شاید وہ ٹریٹمنٹ کی طرح اس لیے نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے چھاتی کا کاٹنا بھی اس میں آ جائے گا. تو یہ تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کیجئے کہ ایسا واقعی ہوتا ہے یا یہ بھی ہمارے جو ہیں وہ گلی کوچوں میں جو ماسی پھرتی رہتی ہے تو اس کے پاس اپنی انفارمیشن ہوتی ہے جو سپریڈ کرتی رہتی ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں سر. کینسر کے حوالے سے، اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بے انتہا میتھس ہیں ہماری سوسائٹی میں. ہمارے یہاں ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پڑھے لکھے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. چھاتی کے کینسر کے علاج میں 3 چیزیں استعمال ہوتی ہیں: سرجری، ادویات یعنی کیمو تھراپی، اور شعاعیں یعنی ریڈیشن. جی. ہر شخص کو، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مریض کی کمپلیٹ بریسٹ ریموو نہیں کیا جاتا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا لیٹ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اسکریننگ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور کینسر جلدی پتہ چلتا ہے تو آپ صرف اس چھوٹی سی گلٹی کو ریموو کر سکتے ہیں اور آپ کو پورا بریسٹ ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عموماً تمام جو کمپلیٹ سرجری ہوتی ہے وہ ان خواتین میں ہوتی ہے جس میں ان کا کینسر بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے، اسٹیج بڑھ چکا ہوتا ہے یا وہ تھوڑا سا پھیلا ہوا ہوتا ہے. اس صورت میں کمپلیٹ بریسٹ ریموو ہوتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو اگر ہم ظاہری بات ہے جو آپ نے فرمایا کہ غفلتیں بھی ہوتی ہیں اور غفلت کے نتیجے میں پھر نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے، ایسے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر غفلت برتی جائے تو پھر یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ ایک میں آپ کو کچھ نمبرز دیتا ہوں. بریسٹ کینسر کے 4 سٹیج ہوتے ہیں. پہلا سٹیج وہ جو صرف ابھی شروع ہوا ہے اور وہ صرف چھاتی میں ہے. دوسرا سٹیج اس سے تھوڑا زیادہ، تیسرا یعنی حدودوں میں بھی چلا جائے، اور چوتھا وہ جس میں وہ اب چھاتی سے نکل کے دوسرے اعضاء میں چلا گیا ہو. اگر 10 لوگوں کو سٹیج 1 کینسر ہے تو 90% یعنی 9 لوگ جو ہیں وہ ان کا علاج مکمل ہو جائے گا اور وہ 5 سال تک 10 میں سے 9 لوگ جی سکیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رکھنا ہے اور لیکن پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں بریک لینا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین حاضر ہوتے ہیں دوبارہ آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک ناظرین. بات وہی ہو رہی ہے خاص کر بریسٹ کینسر کے حوالے سے. ڈاکٹر عدنان یہ بتائیے گا کہ یہ جو سٹیجز ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، کون سی سٹیج ہے جہاں سے واپسی ہو سکتی ہے اور پھر وہ سٹیج جہاں پہ آپ پہنچ جائیں تو پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں؟ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں سر. جیسے کہ میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ 4 سٹیج ہوتے ہیں. سٹیج 4 وہ واحد سٹیج ہے جس میں مکمل علاج ممکن نہیں ہوتا. سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3 یہ تینوں وہ سٹیجز ہیں جس میں مکمل علاج کیا جا سکتا ہے. بٹ جو بات آتی ہے وہ صرف رسک آف ریکرنس یعنی بیماری کے واپس آنے کا جو رسک ہوتا ہے وہ جیسے جیسے سٹیج بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ رسک بڑھتا جاتا ہے. یعنی فرسٹ سٹیج میں رسک کم ہوگا، سیکنڈ میں اس سے زیادہ ہوگا، تھرڈ میں اس سے اور مزید زیادہ ہوگا. علاج یعنی کیمو، ریڈیشن، سرجری تینوں کی ضرورت ہائر سٹیج میں ہوگی. اگر ارلی سٹیج میں ڈائگنوز ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شعاعیں نہ لگیں، ہو سکتا ہے کہ کیمو نہ لگے، صرف سرجری سے ہی کام ہو جائے.
تو یہ تمام چیزیں اسی لیے بہت ضروری ہیں کہ جلد تشخیص اور مکمل علاج. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو جو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے جو مختلف ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دم درود کی طرف نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ عطائی ڈاکٹروں سے جو ہیں وہاں ٹریٹمنٹ گلی کوچوں میں ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر لیتے ہیں. یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ اور پھر یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ اس وجہ سے بھی خاموش ہوتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ غربت بھی بہت زیادہ ہے، غریبی بھی زیادہ ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ کھانے کا کریں یا علاج کا کریں. تو ایسی صورتحال میں کیا جو گورنمنٹ لیول پر اس کی جو سہولیات ہیں وہ کس قدر مطمئن کر سکتی ہیں، یا وہاں پر اس قسم کی سہولیات نہیں ہے؟ یہاں بھی ایک خوف پایا جاتا ہے سر. بالکل. دیکھیے جو آپ نے لفظ استعمال کیا خوف، آئی تھنک کسی بھی مریض کی ٹریٹمنٹ میں یہ زیادہ فیکٹر رکھتا ہے، ایٹ لیسٹ پاکستان میں. ہم لوگ بہت خوش نصیب ملک ہیں، ہمارے یہاں چیریٹیبل ہاسپٹلس بے حد موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں SIUT بریسٹ کینسر کا مکمل علاج کر رہا ہے، شوکت خانم بریسٹ کینسر کے مریضوں کا مکمل علاج کر رہا ہے. ایسے اور بہت سے دیگر وہ ہاسپٹلز ہیں یا دیگر ایسے چیریٹی فاؤنڈیشنز ہیں جو علاج میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو مین پرابلم ہے وہ خوف ہے. لوگ جان کے بھی جلدی ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے کیونکہ کیمو کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں متس ہیں، بہت سارے کنسرنز ہیں. یہ ہمارے یہاں مین وجہ ہے. اس کے علاوہ آپ نے بہت صحیح کہا کہ ہمارے یہاں الٹرنیٹیو تھراپی جس کو ہومیوپیتھ کہتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ دم درود بہت زیادہ پایا جاتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سرجن سرجری کرنے سے پہلے اگر صرف وضو کرے اور اپنے ہاتھ جس طریقے سے دھونا چاہیے نہ دھوئے تو اگر سرجری کرتا ہے تو وہ سرجری جو ہے کامیاب نہیں ہوگی. اس میں انفیکشن ہونے کا چانس زیادہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی ایک نمازی سرجن کی طرح جا کے اپنے ہاتھوں کو دھوئے صابن اور جو اینٹی سیپٹک ہے اور وضو نہ کرے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. تو ہمارے یہاں لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اسپرچول چیز کچھ اور ہے اور دنیاوی نیڈ کچھ اور ہے. آپ بے شک دعا کریں، آپ بے شک دم درود کریں، لیکن دنیاوی بیماری کے لیے دنیاوی دوائیں ضروری ہیں. ان دونوں کا ساتھ چلنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جہاں تک ہومیوپیتھ کی بات ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھوں میں اسمارٹ فون تو آ گئے ہیں. ہمارے یہاں وہ موٹے موٹے ٹی ویز کی جگہ LCDs پتلے پتلے ٹی وی تو آ گئے ہیں. لیکن جب علاج کی بات آتی ہے تو ہم 16ویں صدی میں چلے جاتے ہیں. ہم ان حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں جو پہلے اس زمانے میں ہمارے دادا دادی کے زمانے یا ان سے قبل جو طریقے تھے اس پہ وہ زیادہ. اور سب بڑی خوبصورت مثال آپ نے دی. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مزے کی مثال مجھے بہت اچھی لگی اور میرے خیال میں دیکھنے والوں کو کے لیے بڑی آسان ہوگی کہ بھئی آپ کے پاس اسمارٹ فون آ گیا ہے، زندگی میں وہ تمام طرح آسائش اسمارٹنس کی طرف جا رہی ہیں، لیکن علاج آپ صدیوں پرانا کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا وجوہات ہوتی ہیں مردوں کو اگر ہم دیکھیں اس کمپیئر ٹو فیمیل، زیادہ خواتین میں یہ بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے اور کیا ایسی عادات ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ چیز تو ایسی ہوگی جو ہم غفلت کر رہے ہیں، کوئی ایسی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پر ہم یہاں پر پھر ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ نے بہت امپورٹنٹ کی کہ یہ بیماری مردوں میں بھی ہوتی ہے. اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ مردوں میں بریسٹ کینسر نہیں ہوتا. اس کی اوسط قدرن خواتین کے بہت کم ہے، لیکن مردوں میں بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. اور جہاں تک ہم کیا غلط کر رہے ہیں، میرے خیال سے میں اس کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہوں گا کہ یہ کسی کی خطا کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اکثر اوقات ہمارے مریض آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم نے ضرور کچھ غلط کیا ہوگا جو تمہیں یہ بیماری ہوئی. نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے ڈاکٹر صاحب. میں چاہتا ہوں کیونکہ میں اس سے نہیں جوڑنا چاہتا ہوں وہ گناہوں والے سین سے. میں آپ کی بالکل بات سمجھ گیا تھا. میں تو صرف اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں لوگ اس قسم کی بات کہہ دیتے ہیں جو مریض کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے بات کہی وہ عادات ہیں جیسے کہ وزن کا بڑھنا. ایکچولی جو خاتون کے ہارمون ہوتے ہیں ایسٹروجن
اگر وہ جتنا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ رسک بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ایک چھاتی کا ایسٹروجن کا ایکسپوجر بڑھتا رہتا ہے, اسی وجہ سے یہ بیماری جی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ٹاپک وسیع ہے اور آپ کی گفتگو بڑے مزے کی گفتگو ہے, اور آپ جو بات کریں بڑے زبردست طریقے سے آپ نے چیزیں جو مدعا ہے اس پر بڑی کلیئرٹی سے بات کی. ہاں آپ کا بہت شکریہ اور ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. ناظرین ہمیں امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا شو کے حوالے سے, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ کی کمنٹ سیکشن, ہم کمنٹس بھی آپ کے پڑھتے رہتے ہیں. اپنا اور اپنے کو بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.